तिलावत की हुई आयत सूरह राद 13वां पारा आयत नंबर 7 है। गुज़िश्ता हफ्ते में बात इस पर मुनक़ते हुई थी कि कुछ लोग हैं जो भलाई से पहले बुराई को तलब करते हैं, हालांकि उनसे पहले कितनी कौमें हलाक हो चुकी हैं जिनकी हलाकत बाइस इबरत है। और बेशक आगे का टुकड़ा यह भी है कि आपका रब सख्त सजा देने वाला भी है, यानी जो अल्लाह को राजी करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको इनाम से नवाजेंगे, और जो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत को उनकी नाफरमानियों के जरिए से और मुसलसल इनहिराफ और ख्वाहिशात पर चलने की वजह से अल्लाह के गजब के हकदार बनेंगे, उनके लिए अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। काफिर कहते रहे कि उन पर कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं की गई। हर काफिर की एक अलग ख्वाहिश है। एक कहता है मेरी ख्वाहिश है कि मक्के के पहाड़ यहां से मुंतकिल हो जाएं और पूरा का पूरा मैदान बेहतरीन सब्जाजार घास वाला फल वाला फ्रूट वाला मैदान हो जाए। एक काफिर कहता है कि हम चाहते हैं कि हमारे पुराने बाप दादा को खबरों से निकालो, उनसे हम पूछें क्या हुआ। यानी जितने हैं उनकी अलग अलग ख्वाहिश है और उस पर वो निशानी चाहते हैं। कुरान करीम ने 2-3 जवाब दिए हैं, अगली सूरत में आ रहे हैं इसी आयत में। अगर हम उनके फरमाइशों को पूरा करने के लिए मक्के के पहाड़ ताइफ भेज दें और ताइफ के बागात ले भी आए और पहाड़ों को हम यहां से चलाकर वहां ले जाएं, पहाड़ों का जाना कोई आसान नहीं, लेकिन अगर हम इनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कर भी दें तो ये हर धर्म है, जिद्दी हैं, इनाद और सरकशी इनके दिमाग में है, ये जब भी बात नहीं मानेंगे। कुरान करीम इनको क्यों नहीं दिया गया? जैसे किताब ऊपर से आई तो इनके हाथ में पहुंचाई जाती। फरमाते हैं कि किताब इनके हाथ में दे भी दी जाए तो कहेंगे सब जादू है और हमारे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। तो इनकी ख्वाहिशें बहुत सी थी। और यक़ूलु लज़ीना कफ़रू, और काफिरों ने कहा लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिह, क्यों नहीं उतारी गई उन पर कोई निशानी उनके रब की तरफ से, कोई खास मौजूदगी चाहते थे। कुरान करीम में इस किस्म के जितने सवालात हैं उनका एक जवाब याद रख लीजिए, हमेशा आपको यह ज़हन में सफाई का काम देगा। अल्लाह ताला ने पीछे सूरह नाम में फरमाया है कि हम उनकी फरमाइश पूरी कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, जो जिसका दिल चाहे मन चाहा मौजूदा तलब कर ले, हम ख्वाहिशें पूरी कर दें, लेकिन उसके बाद अगर ना मानेंगे तो ऐसा सख्त अजाब दूंगा कि जमीन में किसी को इतना सख्त अजाब नहीं दिया गया। ये मंजूर है? जाहिर यह है कि इस उम्मत को क़यामत तक के वास्ते बाकी रखना था। अब कोई दूसरी उम्मत नहीं पैदा होगी, कोई नबी नहीं आएगा, कोई किताब नहीं आएगी, तो जब इस उम्मत को बाकी रखना है तो इस पर ऐसा अजाब नहीं आएगा कि पूरी खत्म हो जाए। और इनकी फरमाइशें पूरी करने के बाद अगर ये ना मानते, हरदर्मी करते, तो ऐसा अजाब लाजमी था। और अल्लाह से ज्यादा कौन जानता है कि इनके दिल में इतनी जिद है, हरदर्मी है कि मन चाहा मुतालबा पूरा होने के बाद ये नहीं मानेंगे। ये पूरी बातें पीछे आ चुकी हैं सूरह आल इमरान में, सूरह नाम में भी। यहां अल्लाह ने वाज़ेह फरमाया इन्नमा अंत मुंज़िर, इसके सिवा कुछ नहीं कि आप मुंज़िर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम आपका मुंज़िर भी है, सिफाती नाम। जैसे आपका सिफाती नाम कासिम, कासिम तकसीम करने वाला, अल्लाह से लेकर बंदों को देना। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती, मैं तकसीम करता हूं, अल्लाह अता करता है। इस सिफत से आपका नाम कासिम पड़ा, बेटे का नाम अबुल कासिम कुनियत हो गई। ऐसे ही लफ्ज़ मुंज़िर है, मुंज़िर के माने डराने वाला, जो अल्लाह को, अल्लाह की सिफात को, जात को नहीं मानेगा, अल्लाह की किताब को नहीं मानेगा, अल्लाह के वादों और वाइदों को नहीं मानेगा, उन तमाम को डराने वाला, ये लफ्ज़ मुंज़िर का तर्जुमा है। अल्लाह के नबी मुंज़िर है। किसके लिए मुंज़िर है? कोई कहे कि सिर्फ काफिर और मुश्रिक के लिए मुंज़िर है, ऐसा नहीं है। जो भी अल्लाह का हुक्म ना माने उसके लिए आप मुंज़िर हैं, और जो हुक्म माने उसके लिए आप बशीर हैं। जिस तरह बशीर और नज़ीर आपकी सिफत है, बस नज़ीर से इसमें फाइल बनाया है मुंज़िर, डराने वाला। नज़ीर से गैर सिफत है, इसका माना भी डराने वाला। तो जो अल्लाह के नबी को फॉलो करें, आपकी इत्तिबा करें, हू बहू आपके नक्शे कदम पर चले, जिन चीजों से अल्लाह राजी होते हैं वो नबी ने करके दिखा दिया, उन्हीं पर अपना वक्त लगाए, तो उसके लिए आप बशीर हैं। और जो ऐसा ना करे, अपनी ख्वाहिशें पूरी करता है, उसके हाथ में आप नज़ीर और मुंज़िर हैं। अल्लाह ने यहां क्यों कहा आप मुंज़िर हैं? यानी इनके जो मुजज़ात हैं उनकी तकमील करना आपके जिम्मा नहीं है, आपके जिम्मा सिर्फ इंजार है, पहुंचाना। आप सिर्फ पहुंचा दीजिए, इन्नमा अलैकल बलाग व अलैना अल हिसाब, आपके जिम्मा पहुंचाना है, हिसाब लेना मेरे जिम्मा है। इसलिए ऐसे मौके पर फरमाया इन्नमा अंत मुंज़िर, आप तो सिर्फ मुंज़िर हैं। व लिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम के वास्ते हादी होते चले आए। और हादियों का अंजाम आपको मालूम है कि जितने लोगों ने हादी को कबूल किया, उसकी हिदायत को फॉलो किया, उसके साथ साथ उनके रुतबे बुलंद हो गए। और जिन लोगों ने हादी का रास्ता नहीं अपनाया, उन तमाम को अल्लाह ने हलाक कर दिया। ये तारीख है। लिहाजा लिकुल्लि कौमिन हाद में मक्के वालों को वार्निंग है, और इन्नमा अंत मुंज़िर में आपके मनसब रिसालत का तायुन है कि आपका काम डराना और पहुंचा देना है, इनकी फरमाइशें पूरी करना आपके जिम्मा नहीं। अब रहा सवाल ये, अल्लाह का इल्म, अल्लाह की कुदरत कितनी वसी है। उसके लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने पेट में हमल है, इंसान नहीं बल्कि कायनात के हर मखलूक में नर और मादा दोनों की तकसीम किया अल्लाह ने। और फरमाया जितने मादाओं के रहम में हमल है, उन तमाम को अल्लाह जानता है कि वो हमल साकित होगा या मुकम्मल होगा, और कब साकित होगा और कितना मुकम्मल होगा। फिर उसके बाद उसकी उम्र क्या होगी, उसका अमल क्या होगा, उसकी बदबख्ती या शकावत क्या होगी, या फिर वो नेकबख्त होगा, खुशबख्त होगा, और कितनी ग़िज़ा खाएगा। ये एक इंसानों के वास्ते नहीं, खुसूसन इंसानों के वास्ते कहा जा सकता है, वरना हर एक के लिए। अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा, अल्लाह जानते हैं, माँ जो तहमिलु उठाए है, कुल्लु उन्सा हर मुअन्नस, कुल्लु इमरातिन नहीं कहा, कुल्लु निसाइन नहीं कहा, कुल्लु उन्सा कहा, हर मुअन्नस। आज कुछ मशीनों के जरिए स्कैनिंग करके बेटी है कि बेटा बोलकर बड़े खुश, वो समझ आए कि हमने तो वो काम कर दिया जो अल्लाह ने कहा मैं करता हूं। लफ्ज़ कुल पर जोर देकर देख लो, लफ्ज़ कुल, कुल्लु उन्सा, यानी बैक वक्त सातों जमीन और सातों आसमान में
جتنی مخلوقات کے مادہ ہیں اور ان کے رحم میں جو کچھ ہے بنا کسی مشین کے واسطے کے ہما وقت رات اور دن کی قید کے بغیر صرف اور صرف اللہ جانتے ہیں. یہ اللہ کی صفات میں سے. اب بتاؤ کون شریک ہونے والا ہے؟ اور جس آیت میں کہا گیا ہے کہ پیٹ کے بارے میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتے ہیں اور آج کل مخلوق مشینوں سے دیکھ لیتی ہے لہذا صفات پر اثر پڑتا ہے, وہاں اللہ نے لڑکی لڑکا کا ذکر نہیں کیا ہے. وہ آیت میں سورہ لقمان پارہ 21 آخری آیتیں ہیں سورہ لقمان کی. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. حفاظ ہیں ان سے پوچھو کلام پاک کھول کر دیکھو. ويعلم ما في الارحام, اور جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے. نہ لڑکی نہ لڑکا, اس کا ذکر نہیں ہے, یہ تو تشریحات ہے اس کی. اللہ جانتے ہیں جو کچھ رحم میں ہے, یعنی لڑکی لڑکا ہے, کالا گورا ہے, ناقص ہے یا کامل ہے, کتنا کھائے گا, کب تک جیے گا, جہنم یہ ہے جنتی ہے, یہ سب تفصیل اس کے اندر موجود ہے. لڑکی ہے کہ لڑکا ہے ایک تشریح ہے اس کی, لیکن آیت کے الفاظ میں عموم ہے. اللہ یعلم, اللہ جانتے ہیں ما فی الارحام, جو رحموں میں ہے. کس حیثیت سے جانتے ہیں کہ اس کی تخلیق کامل ہے کہ ناقص ہے, اس کی مدت کیا ہے, پیٹ میں 6 مہینہ رہے گا یا 4 سال رہے گا. کم سے کم مدت حمل 4 سال ہے, 6 مہینہ سے لے کر 4 سال تک. 6 مہینہ کم سے کم, اس سے کم میں آ گیا تو بچہ ثابت النسب نہیں ہوگا. 6 مہینہ سے کم میں پیدا ہوا ثابت النسب نہیں ہوگا. کم سے کم 6 مہینہ, لوگ جانتے ہیں صرف 13 مہینہ حد سے حد, لیکن لکھا ہے شارحین نے 4 سال تک بھی رہ سکتا ہے. یہ مدت کتنی ہے کس کو معلوم. اللہ رب العزت نے ایک دو نہیں بلکہ ہر مخلوق, پھر اس کی مادہ, چاہے وہ مخلوق زمینی ہو یا آسمانی ہو, بری ہو یا خشکی ہو, چھوٹی ہو یا بڑی ہو, چونٹی کی سائز کی ہو یا ہاتھی کی سائز کی ہو, ہمارے لیے برابر چھوٹا بڑا دکھائی دیتا ہے, اللہ کے لیے ہر ذرہ برابر. تو اللہ کا علم اتنا وسیع ہے, ایسے علم والے کو کیا نہیں معلوم کہ ان کے دلوں میں کتنی شقاوت ہے اور یہ ہٹ درمی کر رہے ہیں. اگر معجزات دکھا دی جائے تبھی ایمان نہیں لائیں گے. اللہ یعلم, اللہ جانتے ہیں ما تحملو, جو لے کے پھرتی ہے. تحملو کے معنی وزن لے کے چلنا, تحملو حمل اسی سے, حمال یعنی کلی اسی سے, اور اس سے جتنے بھی الفاظ آئیں گے ہاں میم لام, اس کا مادہ یہی آئے گا بول اٹھانا. گناہوں کا بول اٹھانا ہے, اس کے بعد یہ لفظ آتا ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ, اپنا بھی بول اٹھائیں گے اور ان کا بھی اٹھائیں گے, یعنی جن کو بھٹکائیں گے ان کا بھی بوجھ ان پر پڑنے والا ہے. جو انسان کسی کو بھٹکائے گا, گمراہ کرے گا, مس گائیڈ کرے گا, تو اس کا تو گناہ ہوگا ہی, جتنے لوگ گمراہ ہوں گے ان کا بھی گناہ سر پہ جائے گا ان کی. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ, سورہ عنکبوت کی آیت میں اللہ نے واضح فرمایا. تو وہاں بھی لفظ کیا ہے, حملہ. کل انثى, ہر مؤنث, خصوصاً عورت. وما تغیض الارحام وما تزداد, وما تغیض الارحام کی تشریح میں تغیض کا لفظ توجہ طلب ہے. تغیض غیظ کے معنی جوش مارنا. وما تغیض الارحام, اور جو رحم کمی زیادتی کر دیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے رحم ساقط کر دیتا ہے, اسقاط حمل ہو جاتا ہے. وما تغیض الارحام سے مراد ہے. وما تزداد, اور جو وہ زیادہ کرتا ہے, یعنی کبھی ایک کے بجائے 2 بچہ پیدا ہوتا ہے, اور بعض مخلوق کو 2 نہیں 4 نہیں 6 پیدا ہوتا ہے. یہ مخلوقات میں آپ کے سامنے بکریاں ہیں, کتے ہیں, یہ سب کمی ذاتی مراد دیا اللہ نے. اس کمی ذاتی کو کوئی انسان نہیں جانتا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ جو رحم پہ مسلط ہے وہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ اس کو باقی رکھنا ہے یا اس کو ساقط رکھنا ہے. اللہ جیسا حکم دیتے ہیں ویسا فیصلہ ہوتا ہے, یہ رحم اس کو ساقط کر دیتا ہے یا باقی رکھتا ہے. یہ ہے تغیض الارحام وما تزداد, جو کچھ رحم میں کمی بیشی ہوتی ہے. تزداد زیادہ ہوتا ہے اور تغیض اس کے جوش مارنے سے ناقص ہو کر پہلے ہی گر جاتا ہے. وکل شیء عنده بمقدار, اور ہر چیز اس کے پاس مقدار کے ساتھ ہے. الگ ٹپ نہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں پانی بے حساب گرا, یہاں طوفان آ گیا, وہاں ہوائیں آ گئی, اور وہاں سونامی کا عذاب آ گیا, اور وہاں زمین کا جھٹکا اتنا تیز آیا کہ زلزلہ آ گیا, فلاں چیز کی پیداوار زیادہ ہو گئی, فلاں چیز کی پیداوار کم ہو گئی. دنیاوی لحاظ سے ہم ان تمام باتوں کو کرتے اور کہتے ہیں, لیکن اللہ کے پاس بارش کے قطرے بھی کتنے گرتے ہیں وہ متعین ہے, درخت سے پتے کتنے گرتے ہیں وہی متعین ہے. یہ اللہ نے واضح کیا ہے, اور یہ ایک آیت نہیں ہے, اس آیت کی تائید میں اور بہت سی آیتیں. وکل شیء, اور ہر چیز, اس ہر چیز میں وہ بچہ بھی جو رحم میں پلتا بڑھتا ہے اس کی بھی مقدار, کہ پہلے نطفہ تھا, پھر علقہ ہے, پھر مضغہ ہے, اور پھر اس کے بعد اس پر ہم نے ہڈیوں کو اور گوشت کو اور چمڑے کو چڑھایا اور بچہ تیار ہو گیا. اس کی جو مقدار بڑھتی ہے 40 دن میں, وہ بھی ہم مراد ہے. زمین سے نکلنے والا سبزہ بھی پہلے اوپر نکلتی ہے, پھر اور اوپر بڑھتا ہے, پنڈلی پہ کھڑا ہوتا ہے, اس میں پختگی آتی ہے, پھول آتے ہیں, بالیاں آتی ہیں, اس کے اندر دانے پڑ جاتے ہیں, یہ سب مقدار میں شامل ہے. کل شیء, کوئی ایک شے نہیں, کل شیء, ہر چیز, عنده, اس کے نزدیک, بمقدار, مقدار کے ساتھ ہے, یعنی خاص انداز ہے اس کا مقررہ. سورہ ہجر کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو جتنے قطرے گرتے ہیں وہ قطرے ہمارے علم سے زیادہ نہیں ہوتے جو ہم نے مقرر کر رکھا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں, اولاد کے خزانے ہمارے پاس ہیں, پیداوار کے خزانے ہمارے پاس ہیں, علم کے خزانے ہمارے پاس ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ, ہر چیز, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, مگر اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ, اور ہم نہیں اتارتے ہیں اس کو, إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ, مگر متعین نہ کر کے. پارہ 14 سورہ ہجر کی آیت بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس علم اتنا وسیع ہے کہ کوئی قطرہ اور کوئی ذرہ ان کے علم کے باہر نہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو کیوں نہیں دے دیا بے حساب, اندازہ کر کے, ان کے پاس کوئی کمی تو ہے نہیں. یہ بات جاننا ضروری ہے ہر مسلمان کو, کیونکہ دل میں بڑا ملال ہوتا ہے, ہم اتنی محنت کرتے ہیں ہمیں اتنا بھی نہیں ملا, ہم اتنی محنت کرتے ہیں ہمیں اتنا نہیں ملا, ان کو کیسے مل گیا, وہ تو انگوٹھا چھاپا میں کچھ بھی نہیں آتا. یہ قسم کے سوالات دماغ میں آتے ہیں. قرآن کریم نے کھول کے رکھ دیا ہے, مگر ہم نے قرآن کھول کر نہیں رکھا, ابھی شروع کیا ہے ابھی, وہ بھی ناگا ناگا کر کے, کبھی مسجد بھر جاتی, کبھی خالی رہتی, کبھی تنہا آتے, کبھی آپ کسی کو لاتے, کبھی گھر والے کو چھوڑ دیتے اگر دعوت ہے تو. آپ سے میں نے گزارش کی ہے کہ اگر آپ ان کو محروم کریں گے تو ان کے اجر سے آپ محروم ہوں گے, اور یہ حساب تو اللہ کے ذمہ ہے, بندے کے ذمہ صرف پہنچانا ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر میں سب کو دے دوں جتنا ان کی خواہش ہے تو بالکل ایسا ہوگا جیسے آپ کا چھوٹا بچہ ضدی کانچ کا گلاس مانگتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ گلاس کانچ کا پھوڑ دے گا اور ہاتھ میں چپ جائے گا. آپ چاہتے ہیں کہ یہ گلاس کانچ کا نہ لے, کچھ اور پکڑاتے ہیں اس کے ہاتھ میں,
اور وہ ضد کرتا ہے مجھے وہی چاہیے. اور آپ ہیں کہ کسی بہانے سے پھسلاتے ہیں, دوسرا سامان دیتے ہیں, جس کی خواہش پوری کرتے ہیں, جو نہیں مانگتا وہ چیزیں دیتے ہیں, لیکن وہ کانچ کا گلاس نہیں دیتے, کیونکہ ہاتھ میں گیا تو پھوڑے گا. کانچ کا گلاس بھی جائے گا, اس میں رکھا ہوا سامان بھی جائے گا, اور اس کا ہاتھ بھی زخمی اور آلودہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ڈاکٹر کی فیس بھی جائے گی. کتنا فکر مند ہوتے ہیں آپ. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ. یہ بالکل ایسا ہے جیسے گھر میں باپ اور ماں اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں ہر چیز دیکھ کر, سوچ کر, سمجھ کر. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ, اگر اللہ کھول دے رزق کو اپنے بندوں کے لیے تو کیا کریں گے؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, زمین میں بغاوت کر جائیں, فساد کر جائیں, اور آپے سے باہر ہو جائیں, جس کو بولتے ہیں جامے سے باہر ہونا. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ, لیکن جتنا وہ چاہتے ہیں اتنے ہی مقدار کو دیتے ہیں, اتارتے ہیں. تو آپ کو جتنا ملا ہے یوں سمجھ لو کہ اللہ نے آپ کے ظرف کے لحاظ سے اتنی مقدار کو مناسب سمجھا ہے. زیادہ آپ نہ مانگیں, بلکہ یوں مانگیں اے اللہ جو کچھ مجھے دے اس میں برکت نصیب فرما, جو کچھ مجھے دے اس کے شر سے مجھے بچا. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سے علم مانگا, تو علم تو اللہ کی صفت ہے, وہ عالم ہے, بے حساب مانگ سکتے تھے نا, لیکن اللہ کے نبی نے اللہ سے جب علم مانگا تو کہا مجھے ایسا علم دو جو نفع دینے والا ہو, اور ایسے علم سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جو نقصان دینے والا ہو. یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی علم بھی کبھی نقصان دیتا ہے اور علم کبھی نفع دیتا ہے. اللهم انا نسالك علما نافعا, اے اللہ علم نافع مانگتا ہوں. اللهم انا نعوذ بك من الاربع من علم لا ينفع, اے اللہ میں چار باتوں سے پناہ مانگتا ہوں, ایسا علم جو نفع نہ دے بلکہ نقصان پہنچائے. دیکھو آپ نے علم بھی نقصان پہنچاتا ہے. مغرور ہو گیا آدمی, مغرور ہو گیا, لوگوں کو بھڑکانے والا کام شروع کر دیا. تو یہ علم بھی جب اللہ کے نبی مانگتے ہیں تو نافع مانگتے ہیں. تو آپ بھی اللہ سے ہمیشہ مال ہی مت مانگو, کبھی کبھی اس مال کے ساتھ عافیت مانگو. مال آتا ہے لیکن مال کے ساتھ اگر عافیت نہیں ملی تو اس مال سے پورے خاندان میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے, فساد ہو جاتا ہے, اطاعت میں کمی آ جاتی ہے, اور اس مال کے غرور میں انسان بد اخلاق ہو جاتا ہے. آنے والے کا اخلاق کیا ہے؟ آنے والے سے آپ خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں. یہ مال کے غرور میں آ کر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ملتا ہے تو پیشانی پر شکن آتی ہے بجائے خندہ پیشانی کی. کیوں آیا یہ بے وقت؟ میں تو سو رہا تھا, میرے آرام کا وقت ہے, خلل پیدا ہوا. یہ غرور, یہ انا انسان کو لکھ کے ڈبا دیتی ہے, بد اخلاقی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں لکھا ہے, بخاری میں روایت ہے, اگر کوئی باندھی بھی آپ سے کہتی مجھے آپ سے کام ہے, تو آپ نے فرماتے کہ تو باندھی ہے میں سید و جاؤں, اگر تیرا کام مجھ سے ہو رہا ہے تو میں تیرے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. اور آپ اس باندھی کے ساتھ چلے جاتے, اس کا کام ہو جانا. یتیم بچے کے ساتھ اس کا مال ابو جہل کے پاس تھا, حضور دلانے کے واسطے کہاں چلے گئے؟ ابو جہل کے پاس چلے گئے. اور اس زمانے کا ابو جہل آج کس کا میں نام لوں؟ آپ کو معلوم ہے کس کیسے لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی اتنا زیادہ لوگوں کا لحاظ کرتے تھے کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں حکم دیا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, ایمان والوں کے لیے شفقت کے بازو جھکا دے. اس کی وجہ سے اللہ کے نبی اتنا خیال کرتے تھے. تو اللہ نے سب کے واسطے مال اتنا نہیں دیا کہ مال سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اسی واسطے اللہ کے نبی نے زیادہ مال آیا بے برکتی کے ساتھ اس کو مالداروں کو مردہ کہا, یہ مردہ دل ہے, اور فرمایا کہ یہ جنت میں 500 برس بعد پہنچیں گے. جنت میں جائیں گے بھی تو غریبوں کے مقابلے میں, فقراء کے مقابلے میں 500 برس بعد پہنچیں. کیوں؟ ایئرپورٹ پہ دیکھ لو, جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے انہیں خالی پاسپورٹ دیتا چھوڑ دیتا, کچھ بھی نہیں اس کے پاس, اور جس کے پاس کسٹم کا سامان کیا کرتا 3 دن لگاتا, یہ کھولو وہ کھولو, یہ کھولو وہ کھولو, یہ کیا ہے وہ کیا ہے. تو زیادہ سامان لے کے جائیں گے تو وہاں کسٹم میں دل ہو جاتا. بالکل وہی حساب ہے. تو کم سے کم جو دنیا میں ملوث ہوگا وہ اللہ کے یہاں جلدی پہنچے گا. 500 برس اس کو بولتے جنت میں پیچھے رہ جائے گا, پہنچے گا جنت میں لیکن 500 برس کے بعد پہنچے گا. ظاہر بات ہے کہ 500 برس آ جائیں گے راستے میں, اور وہ راستہ یقیناً راستہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے السفر قطعۃ من العذاب, سفر تو عذاب کا ایک ٹکڑا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے. جب کوئی چیز مانگو تو اس کے ساتھ عافیت بھی مانگو, عافیت بھی مانگو. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني, اے اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں, آپ سب کو معاف کرتے ہیں, ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. عافیت دونوں جہان کی طلب کرنا, کسی بھی چیز کو نہیں مانگنا. بعض لوگ بولتے اولاد دے دو, اولاد صالح مانگو, خالی اولاد دے دو نہیں کرو, اولاد صالح, کیونکہ اگر اولاد ملی اور غیر صالح تو سر کا درد بنتی. انبیاء نے جب اولاد مانگی تو خالی اولاد نہیں کہا, اولاد دے دو نہیں, رب هب لي من الصالحین, صالحین میں سے دے دو, ذریۃ طیبہ, پاکیزہ اولاد دے دو. یہ طیبہ کی شرط کیوں لگائے, صالحین کی شرط کیوں لگائے؟ یہ تو انبیاء تھے اور نبی کی اولاد نبی ہی کی طرح ہوگی, لیکن نہیں, انہوں نے کبھی خطا مول نہیں لیا, ہمیشہ دعاؤں میں اس کا اہتمام کیا. اولاد ہو تو صالح ہو, علم ہو تو نافع ہو, دل ہو تو شاکر ہو, زبان ہو تو ذاکر ہو. یعنی ہر وہ چیز جب اللہ سے مانگا تو ان تمام خوبیوں کا استحضار کر کے مانگا. اس لیے جب بھی اللہ سے مانگنا تو عافیت مانگنا. سب سے بہترین رزق کون سا ہے؟ فرمایا جو برابر سرابر ہو جائے, برابر سرابر, یعنی ہماری ضرورتوں کی تکمیل ہو جائے اور کسی کے لیے کوئی بار نہ بنے, ہم ان پہ بار, ہم ان پہ بار, مطلب جو حاجتیں میری ہیں وہ پوری ہو جائیں, بس یہ سب سے بہترین مال. تو اللہ کے پاس ہر چیز مقدار کے ساتھ ہے, یوں ہی کوئی چیز نہیں گرتی ہے. آپ کے پاس جو علم ہے, اللہ سے علم میں اضافے کی دعا بھی کرتے رہنا. اللہ نے نبی کو سورہ طٰہٰ میں حکم دیا ہے قل ربی زدنی علما, اے نبی آپ کہیے کہ اے میرے رب میرا علم زیادہ کر دیجیے. علم نبی کا سب سے زیادہ, سارے انبیاء میں سب سے زیادہ, پھر بھی یہ حکم ہے اللہ کا کہ اے نبی آپ یوں کہیے. کیوں؟ تاکہ امت سیکھے, امت بھی ایسا کہے. تو علم حاصل کرنا ہے, علم کے لیے دعا بھی کرنا ہے, اور علم میں علم نافع کو طلب کرنا ہے. اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال, عالم جاننے والا, الغیب پوشیدہ, والشہادہ ظاہر. ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ غیب جو ہماری قوت خمسہ, قوت مدرکہ کے ادراک سے, یعنی جو چیزیں ہم اپنے اندر حاصل کر سکتے ہوں اس گرفت میں نہ آئے, ہاتھ سے پکڑنے میں نہ آئے, آنکھ سے دیکھنے میں نہ آئے, کان سے سننے میں نہ آئے, زبان سے چکھنے میں نہ آئے, ناک سے سونگنے میں نہ آئے, ایسا علم غیب کا علم کہلاتا ہے. یہ عالم الغیب. چھو لیا تو لمس کا علم ہے, قوت لمس آپ کو موجود ہے, چھوٹے ہی معلوم ہو جائے گا ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے, نہیں. غیب وہ ہے جو آپ کی قوت مدرکہ میں نہ آئے, آپ اس کا ادراک کرنا چاہیں تو آپ کے ادراک آپ کی گرفت سے باہر ہو. اللہ تعالیٰ کے واسطے وہ سب برابر ہے. عالم الغیب ہر چھپی چیز کا جاننے والا ہے, پوشیدہ چیز کو جاننے والا ہے. کوئی چیز آپ کے دل میں ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ دل میں ہے, کسی کو نہیں معلوم. مال کی محبت زیادہ ہے, اللہ کی محبت کم ہے, یہ کسی کو نہیں معلوم. اللہ فرماتے ہیں اس چیز کو ہم جانتے ہیں. جب اللہ عالم الغیب ہے, دل کے چھپے ہوئے راز سے واقف ہیں, تو آپ اپنے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے تولنا, اللہ کی یا اللہ کے غیر کی.
اگر اللہ کے غیر کی محبت زیادہ ہے تو اللہ سے ہی اللہ کی محبت کو مانگنا شروع کر دینا. اے اللہ مجھے آپ کی محبت اتنی دے کہ آپ کے سوا سب سے زیادہ ہو جائے. یہ خود دعا کرنا ہے آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان جو چاہت تھی, حضرت شیخ الہند نے شعر نقل کیا اس کو ترجمہ شیخ الہند کے حاشیے میں, بالکل شروع ہوتی کتاب وہیں سے. وہ 4-6 مصرے ہیں اس کے, لیکن آخری ٹکڑا جو ہے اس شعر کا مضمون یہ ہے, خدا در انتظار حمد مانست, یہاں سے شروع ہوتی ہے. خدا در انتظار حمد مانست, خدا ہمارے تعریف کے انتظار میں نہیں ہے, ہم تعریف کریں گے تو اللہ خوش ہوں گے. ہماری تعریف کی وہاں کیا حاجت ہے, وہ تو غنی للعالمین ہے. محمد چشم براہ ثنا نیست, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بچھا کر نہیں اطلاع کرتے ہیں کہ تم تعریف کرو گے تو وہاں فائدہ ہوگا, وہ بھی سے بے نیاز. تم اگر اللہ کی تعریف کرو گے تمہارے مرتبے بلند ہوں گے, تم اللہ کی تعریف کرو گے تمہارے مقامات اونچے ہوں گے, تم اللہ کے نبی کی ثنا کرو گے تو تم خود رحمتوں کے حقدار بنو گے, تمہارا اپنا فائدہ ہے. یہاں سے شروع ہوتے ہوئے آخر جملہ جو ہے مسلمانہ وہ ہے اصل. فرماتے ہیں خدایا از تو عشق مصطفی را, محمد از تم خواہم خدا را, محمد از تم خواہم خدا را, خدایا از تو عشق مصطفی را. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے خدا کو چاہتا ہوں, اور اے خدا میں آپ سے عشق مصطفی چاہتا ہوں. یہ ترتیب بنایا انہوں نے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو حاصل کرنا ہے, ان کے ذریعے سے اللہ کو پکڑنا ہے, اور اللہ سے عشق مصطفی کو مانگنا ہے, کیونکہ یہ کسی کے قبضے میں نہیں ہے. زبان سے بولتے جاؤ اور اندر سے کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ اللہ عالم الغیب و شہادہ کو خوب معلوم ہے. جب حساب ہوگا تو اللہ کے نبی کے سامنے ہوگا, اور اللہ کے نبی پر جب واضح ہوگا کہ یہ اوپر سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا, اس کے دل میں تو کچھ بھی نہیں ہے, نبی کے سامنے یہ کھوکھلا دعویٰ ظاہر کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا. مجذوب کا شعر ہے اور وہ شاید اسی دھن میں ہے. وہ کہتے تھے کہ اے اللہ روز محشر میں میرا حساب مت لیجیے, اور اگر ہو سکے میری گزارش یہ ہے کہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے, میٹ دیجیے. لیکن اگر حساب لینا ضروری ہی سمجھتے ہیں آپ تو کم سے کم مصطفیٰ کے سامنے مت لیجیے, کیونکہ میرے گناہوں سے ان کو شرمندگی ہو جائے گی. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذرہائے من پذیر, یا اگر بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. یہ اس شعر کا ترجمہ ہے. یعنی اللہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں, دل میں کتنا عشق ہے. جب عمل کی باری آتی ہے تو وہاں پورا راز کھل جاتا ہے کہ آپ کو سنت سے کتنا پیار ہے, اور جس کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے کردار سے تم کتنا قریب ہے. تو یہ تو اللہ پہ ظاہر ہے. آج ہم دنیا والوں کو دھوکہ دے کر الو سیدھا کر لیں گے, لیکن جب قیامت میں اللہ نکالیں گے کہ اس کے دل میں کتنا توحید ہے, اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کتنا ہے, اور اس کے دل میں اللہ کے حکم کی کیا اہمیت ہے, اور اس کے دل میں نبی کے سنتوں کی کیا عظمت ہے, تو وہاں ہم دھوکہ نہیں دے سکتے, وہاں ٹکا نہیں دے سکتے. اس لیے عالم الغیب و شہادہ یہ اللہ کی شان ہے. دل میں جتنا ہے اتنا ہی زبان سے کہنا, دل میں جتنا نہیں ہے اس سے زیادہ کہنا نفاق ہے. جو سنتوں سے پیار کرتا ہے اس کی عملی زندگی بتاتی ہے کہ کتنا پیار کرتا ہے سنتوں سے. جو قرآن شریف کی عظمت رکھتا ہے اس کے شب و روز بتاتے ہیں کہ قرآن کریم سے کتنا تعلق رکھتا ہے. اور جو اللہ کا موحد بندہ ہے اس کی عبادات میں جھلکتا ہے کہ اللہ سے کتنا قریب ہے. جو درخت زمین میں لگ گیا ہے اس کی شاخیں, اس کے پتے, اس کے پھل, اس کے پھول سب بولتے ہیں کہ زمین میں کتنا لگا ہے. جو درخت زمین میں لگا ہی نہیں ہے اس کے پتے ہرے بھرے ہو ہی نہیں سکتے, اس میں پھول نہیں آ سکتا. تو اللہ عالم الغیب و شہادہ ہیں, لہذا اپنا محاسبہ کسی کے سامنے بھی کرو, کچھ بھی آپ کر سکتے ہو, لیکن اللہ کے سامنے جب حاضری ہو رات میں سوتے وقت 2 رکعت نماز میں, تو آپ سوچو کہ اللہ آپ میرے دل کے حال سے واقف ہے, میرے دل میں کیا کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں, آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, میرے دل میں آپ کی عظمت اور آپ کے نبی کی محبت ڈال دیجیے. جب بندہ ایسا کرتا ہے تو گویا یہ طالب ہو گیا, اور اس طلب پر اللہ کی عطا کا وعدہ آ جا رہا ہے. بندہ جب طلب کرتا ہے اللہ کی عطا کا وعدہ, جیسے ماں بچے کو ٹھکراتی نہیں اور باپ بھی ٹھکراتا نہیں, جب طلب لے کر بندہ پہنچتا ہے تو اللہ کی عطا بہرحال ہوتی ہے, طالب بن جانا. عالم الغیب و شہادت الکبیر المتعال, عالم الغیب و شہادہ چھپے اور ظاہر کا جاننے والا, الکبیر بڑا, اور المتعال سب سے عالی شان. کبیر جسے ہم اکبر کہتے ہیں, کبیر سے اکبر نکلا ہے, سب سے بڑا, تو 3 صفتیں ہو گئی, چھپے کھلے کا جاننے والا, اور کبیر سب سے بڑا, اور المتعال اس کا مادہ ہے علو, علو کے معنی بلند, اور متعال اس سے بنایا ہے یعنی بہت ہی برتر عالی شان.